लाइट्स के ऑन होते ही रोशनी सीधा लड़कियों पर पड़ती है, जिन्हें अचानक से पड़ने वाली रोशनी से वो सब अपनी आंखों के आगे हाथ रख रही थीं। लेकिन हाथ हटाती ही हैं कि इनके सामने एक बेहद खूबसूरत मंजर नुमाया होता है। ज़बरदस्त लग रही है। जान लड़कियों की जानिब पुश्त किए हुए खड़ा था। हवेली को देखते हुए खुशी से भरपूर अंदाज में कहता है, वाकई में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। जान की तरह ही खुशी से भरपूर अंदाज में अदा भी कहते हुए आगे की जानिब बढ़ती है। अदा की आवाज़ पर सारे पलट कर फ़ौरन से पीछे की तरफ देखते हैं और आर्यन की नज़र सबसे पहले अमाया की जानिब उठती है, जो इसे नज़र ही नहीं आ रही थी। अमाया कहाँ गई? आर्यन सबसे पहले पूछता है। यहीं हमारे साथ ही थी, अलीज़े कहते हुए पीछे पलटती है और देखती है अमाया को, जो कि छोटे छोटे कदम उठाए अभी भी हवेली के अंदर बढ़ रही थी। नज़रें इसकी ज़मीन पर टिकी हुई थी और अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग पर वो लात मारते हुए आगे बढ़ रही थी। वो रही, अलीज़े कहती है और आर्यन फ़ौरन से बाहर की तरफ आता है। दरवाजे में खड़ा होके 2 पल के लिए वो अमाया को बगौर देखता है। इसे खामोश देखकर आर्यन इसके पास आता है और इसके हाथ से शॉपिंग बैग ले लेता है। मैंने तो सोचा था खुशी से नाचती हुई वापस आओगी, तुम तो मुंह लटका कर आ रही हो। कहीं एहसास तो नहीं हो गया कि शौहर के पैसे ज़्यादा लगवा दिए हैं तुमने? शाह, अमाया रोतलो सी शक्ल बनाए आर्यन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है। जी। बेहद प्यार से वो अमाया की आंखों में देखते हुए जवाब देता है, आप मेरी कसम सच्ची खाएंगे या इसमें भी झूठ बोलेंगे? इस बकवास का मतलब? आर्यन बेहद हैरानगी से अमाया की बात पर पूछता है। मतलब आप मेरी कसम सच्ची खाएंगे? जो मैं पूछूंगी इसका सच सच जवाब देंगे या फिर झूठ बोलेंगे? लेकिन खुदा का वास्ता झूठ ना बोलना। इतनी जल्दी दुनिया से रुखसत होने का कोई मूड नहीं है मेरा। तुम्हें इतनी जल्दी रुखसत करने का मेरा भी कोई मूड नहीं है। फजूल की बातें मत करो, मेरे साथ आओ और बताओ कि क्या हुआ है। इतने खामोश क्यों हो? वो अमाया, जल्दी अंदर आओ। अमाया कहने ही लगती है कि हवेली के अंदर से अदा की आवाज़ आ जाती है, जिस पर वो खामोश होती हुई अंदर की जानिब नज़र उठाती है। जो कहना था वो बात मुकम्मल करो, इसकी बात बाद में सुन लेंगे। बताओ कुछ हुआ है? शॉपिंग बैग ज़मीन पर फेंके अमाया का चेहरा अपने एक हाथ से पकड़े फिक्रमंद अंदाज में पूछता है। अमाया कहने लगती है, पर आर्यन की आंखों में अपने लिए फ़िक्र देखकर वो खामोश हो जाती है और गहरा सांस लेकर अपना मुंह फेर लेती है। वो वो बस मैंने आपके थोड़े ज़्यादा पैसे लगा दिए ना, तो इसीलिए डांटेंगे तो नहीं? वो बेहद मासूम से अंदाज में कहती है और अपना सर झुका लेती है। सच बताओ मुझे, यही बात है या कोई और बात है? जो भी बात है तो मुझे बताओ। आर्यन अभी भी अटल अंदाज में पूछता है। सच कह रही हूँ मैं शाह, बस यही बात है। ऐसी बात है तो तुम बेफिक्र हो जाओ, जितना दिल में है उतने पैसे खर्च करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कंगाल ही कर दो। हल्का हाथ रख के खर्च करना थोड़ा। जो कार तुम्हारे पास है ना, इसे अपने पास ही रखो। पर इसमें तो बहुत पैसे हैं। आर्यन के कहने के बाद अमाया फ़ौरन से बोल पड़ती है। हाँ तभी तो दे रहा हूँ ना, ख़रीद लेना जो भी ख़रीदना हो। बस आइंदा ये रोने वाली शक्ल मत बनाना। जहर लग रही हो मुझे इस वक्त। ज़मीन की जानिब शॉपिंग बैग उठाने के लिए झुकते हुए आर्यन बोलता है। हाय अल्लाह, सच्ची ये सारे पैसे मेरे हैं? हाँ सारे तुम्हारे हैं। आर्यन दिल पर पत्थर रख के कह रहा था। पैसों के मामले में तो इसकी जान जाती थी। ये पहली बार था जो इसने अपने पैसे किसी को इतनी आसानी से खुद से दिए थे। नहीं कर मैं वापस नहीं करूँगी। देने हैं तो पूरे के पूरे दें, लौटाने वाला सीन नहीं होगा। शहादत की उंगली उठाए आर्यन की आंखों में देखते हुए अमाया कहती है, जिस पर वो गंदा सा मुंह बनाए गहरी सांस लेता है और अमाया की तरफ एक कदम उठाता है। तुम्हें लौटाने का बोला किसने है? मैंने पहले भी यही कहा था। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। ये शाह तुम्हारा है तो शाह की हर चीज़ तुम्हारी है। अब सिवाय इसकी हड्डियों के इस पर रहम करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप ने पहले मुझे तोड़ा, बाकी की बची कसी कुची हड्डियाँ तुमने पूरी हवेली सजवा के सफाई करवा के तुड़वा दी है। अगर मैं वक्त से पहले दुनिया से गया ना, तो याद रखना, छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं। फिर भी जिन बनकर तुम्हारे सर पर हाजिर रहूँगा। आर्यन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपना गुस्सा ज़ब्त कर जाता है, क्योंकि अमाय के सामने अब वो गुस्सा करने जैसा भी नहीं था। आपने काम किया है, आप नहीं करते ना अगर आप नहीं करना चाहते थे तो। मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था करने को। हाँ, तुम ज़बरदस्ती कहती तो शायद मैं ना करता, पर तुमने जिस तरह गुस्से में रोकदार अंदाज में कहा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया नौकर बनने से, भंगी बनने से और काम वाला आदमी बनने से। मुझे पूरा का पूरा काम करना पड़ा तुम्हारे बाप भाई के साथ। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि शादी वाले दिन की शादी के हवाले से जो पहला वेलकम इसने मुझे दिया है और फिर इसने मुझसे झाड़ू लगाई। मुझे तुम्हारी वजह से ज़िंदगी में पहली बार सारे काम करने पड़े हैं जो मैंने कभी नहीं किए। अब शराफत से तुम भी वो कर लो जो तुम नहीं करती।
مزید کچھ قدم اور امایا کی طرف اٹھاتے ہوئے وہ اس کے درمیان کے اور اپنے درمیان کے فاصلے کو کم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے اور میں نہیں کرتی؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے امایا تجسس سے پوچھتی ہے، اب یہ بھی تمہیں میں بتاؤں لڑکی؟ اتنا تو تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے نا۔ باقی خیر، اب میں تم سے ناراض ہوں، بات نہ کرو مجھ سے۔ تمہیں پیسے ملیں گے، تم شاپنگ کر آئی، اپنے اس ٹوٹے پھوٹے شوہر کو تم نے ایک پل کے لیے احساس نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جو دل میں آئے وہ کرو، تم بس بات مت کرو مجھ سے۔ آریان کہتا ہے کہ مایا مایوسی سے سر جھکا جاتی ہے۔ اچھا سوری نا، سر اٹھائے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے کہتی ہے، جس پر آریان حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ کیا؟ آریان شوق کے مارے پوچھتا ہے۔ سوری، مجھے آپ سے کام نہیں کروانا چاہیے تھا، امایا پرسکون سے انداز میں کہتی ہے، جس پر آریان کا سارا سکون ہوا ہونے لگتا ہے۔ مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا تم پکا کچھ کر کے آئی ہو۔ میں پہلے بتا دوں، کسی کا خون کر کے آئی ہو کیا؟ یا پھر تم گاڑی سے اڑا کے آئی ہو؟ میں کسی معاملے میں نہیں آؤں گا اگر تم نے ایسا کچھ کیا ہے تو۔ آریان کہتا ہے کہ امایا حیرانگی اور غصیلی نظروں سے اس کو دیکھنے لگتی ہے۔ میرے ہاتھوں زہر کھا کے مریں گے یا خود صرف کھا کر؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے غصے میں پوچھتی ہے، میں کیوں مروں گا؟ مرے میری دشمن؟ امائی کی طرح ہی وہ بھی بوکھلاتے ہوئے غصیلے انداز میں جواب دیتا ہے، مطلب میں؟ گہری سانس لیے وہ اپنی جانب شہادت کی انگلی سے اشارہ کیے بولتی ہے، تم دشمن نہیں ہو، تم تو جان ہو میری، میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میری خوبصورت سی آزمائش ہو، میرا سب کچھ ہو تم۔ تمہیں تو میری عمر بھی لگ جائے۔ بازو سے پکڑے امائی کو اپنے قریب کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولتا ہے، شاہ آپ کے 2-4 سال کا میں کیا کروں گی؟ مجھے میری عمر جتنی بھی ہے نا بہت ہے، آپ اپنی عمر اپنے پاس ہی رکھیں، فی الحال انشاءاللہ موقع ملنے پر میں اسے خود ہی آپ سے چھین لوں گی۔ سر اٹھائے وہ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی آریان کو لاجواب کرتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے خود سے دور کرتی ہے اور حویلی کے اندر جانے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ تم دشمن ہی ہو میری چھوٹی چڑیل، امائی کے پشت کو دیکھتے ہوئے وہ غصے میں کہتا ہے، اور کہتے ہوئے خود بھی حویلی کے اندر بڑھتا ہے۔ حویلی کے اندر آتے ہی پوری حویلی کو سجا دیکھ امایا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ حویلی اس قدر بھی خوبصورتی سے بھی سجائی جا سکتی ہے۔ ایک نظر حیرانگی سے حویلی سے ہٹاتے ہوئے اندر آتے ہی وہ آریان کو دیکھتی ہے جو شاپنگ بیگ اٹھائے امایا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آریان کو دیکھ کر امایا مسکرا پڑتی ہے پر کچھ بولتی نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں نے سامان دیکھ لیا اپنا؟ ہال میں موجود سب گھر والوں کو دیکھتے ہوئے امایا کہتی ہے، جو ہارے تھکے ہوئے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب کو سوٹ پہنا کر کیا پورے گاؤں میں بدنام کرنے کا ارادے بنا کر آئی ہو تم سب؟ عباس صوفے پر بیٹھا ہوا 3-4 لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولا، خان سوٹ پہن کر کون بدنام ہوا ہے اب تک؟ جو آپ ہو جائیں گے چپ کر کے پہن لینا، ہر بات پہ اتنے نخرے کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنا شاپنگ بیگ واپس بند کرتے ہوئے ادا عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، مجھے دوسروں کا پتہ نہیں پر میں پکا ہو جاؤں گا، تم نے آج تک مجھے سفید رنگ کے علاوہ کسی اور سوٹ میں دیکھا ہے؟ جو اب تم لوگ مجھے یہ کالا پہنا رہے ہو، وہ بھی سوٹ بوٹ پہنا رہے ہو، حد ہو گئی ہے بھائی، میں کچھ نہیں پہن رہا ایسا ویسا، جوکر بننے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ اوئے کمینے، میں جوکر نظر آتا ہوں تجھے؟ عباس کے کہنے پر آریان غصے میں پوچھتا ہے، تو تم نہیں ہو کیا؟ کبھی انسانوں والے کپڑے پہنے ہیں تم نے جب سے پالیٹکس میں گئے ہو؟ ہر چیز تم نے پالیٹکس کے حساب سے کر دی ہے، ہر چیز بدل دی ہے۔ عباس آریان کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنائے چہرے پر گندے سے تاثرات سجائے کہتا ہے، ہاں بس ایک تو ہی ہے جس کو میں نہ بدل سکا، اور رہی بات میرے کپڑوں کی، تو مجھے ابھی سے کفن لپیٹ کر چلنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو وہ بھی پہن لوں گا۔ فی الحال تجھے ہی مبارک ہو تیری انسانیت، میں پولیٹیشین ہی ٹھیک ہوں، اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اور میرے کام کا پٹارا ختم کرو، اب جو بھی میں کروں گا اگلے سال کروں گا۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جواب دیتا ہے، اور جواب دیتے ہی دوبارہ امایا کی شاپنگ بیگ اٹھائے سیڑھیوں کی طرف اوپر کی جانب اس کے کمرے میں جانے اور آرام کرنے کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ کام کے دوران اس کے زخموں پر لگی پٹیاں خراب ہو چکی تھیں، جہاں سے خون بہنا بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن آریان اپنا کام نہیں چھوڑتا، پوری حویلی سے جانے میں وہ عباس اور زیان کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ آریان اوپر چلا جاتا ہے کہ امایا وہیں ہال میں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہتی ہے۔ چلو سب جلدی سے 10 منٹ کے اندر تیار ہو کر نیچے آنا، یاد ہے نا کہ آج شادی ہے اور آج ہی جانا ہے، خاتونوں اس طرح نہ ہو کہ آج کی شادی کو ہم کل رات پر چھوڑ دیں، 10 منٹ کے اندر تیار ہو کے نیچے نظر آؤ مجھے ساری۔ عباس کہتا ہے کہ ساری لڑکیوں کا بلند آواز میں کہا لگتا ہے، جس پر
عباس، سرخان اور زیان تینوں حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر آئیں، اچھا مذاق تھا، ادا کہتے ہی اپنا بیگ لیے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ مذاق تو نہیں کیا تھا میں نے، عباس سرگوشی نما انداز میں کہتے ہوئے خود بھی اٹھے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ علیزے، بانی، نیچے والے سارے کمرے کھلے ہیں، تیار آسانی سے ہو جاؤ گی تم دونوں، اور جو بھی چیز چاہیے ہو مجھے آواز لگا دینا۔ امائے بھی اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس تم تیار ہو جاؤ۔ بانی کہتی ہے، اوکے۔ امائے کہتے ہی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے اور پیچھے سے سرخان اپنا اور بانی کا سامان اٹھائے پہلے اس کے کمرے میں سامان پہنچاتا ہے اور پھر خود دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ چلو میری اولاد، تمہیں بھی تیار کروں، حالت کیا کر لی ہے تم نے، کتوں سے لڑائی کی ہے کیا؟ بانی روحان سے کہتی ہے کہ اس کی نظریں خود بخود صوفے پر بیٹھے زیان کی طرف اٹھتی ہیں۔ آپ نے مجھے کتا کہا ہے؟ حیرانگی سے صوفے سے پشت ہٹاتے ہوئے زیان پوچھتا ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بانی گلا کھنکارتے ہوئے کہتی ہے۔ پھر یہ نظریں میری طرف کیوں اٹھی ہیں آپ کی؟ صوفے سے اٹھتے ہوئے وہ پوچھتا ہے۔ یہ تم نظروں سے پوچھو، اس نے تمہاری طرف اٹھنے کی گستاخی کیوں کی ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، بانی روحان کو گود میں اٹھائے ہوئے کہتی ہے اور کہتی ہی ہلکا سا زبردستی سے مسکراتے ہوئے گیسٹ روم میں جانے کے لیے بڑھنے لگتی ہے۔ وہیں ہال میں کھڑا زیان بانی کی بات پر حیران کن حالت میں وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ حد ہو گئی ہے، حد ہی ہو گئی ہے، زہر کہاں ہے؟ زیان پیر پٹکتے ہوئے خود بھی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ امایا کمرے میں داخل ہوتی ہے کہ اس کی آریان پر نظر جاتی ہے جو بیڈ پر شوز پہنے لیٹا ہوا تھا اور اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ شاہ، آپ سو رہے ہیں؟ تیار ہو جائے نا؟ امایا کہتے ہوئے تو کمرے کے دروازے بند کرتی آگے بڑھتی ہے، پر اس سے اس کا سوال کا جواب نہیں ملتا، جس پر وہ آگے جانے کے بجائے آریان کی طرف بڑھتی ہے۔ آریان سونے نہیں لگا تھا، وہ سو چکا تھا، وہ سو چکا تھا، وہ لیٹتے ہی آنکھیں بند کیے سو گیا تھا۔ دوائیوں کی غنودگی کی اس کو چڑھی ہوئی تھی، وہ خود کو کمپوز کیے ہوئے تھا، لیکن اب وہ لیٹتے ہی نیند کی گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے۔ سو گئے؟ چوٹ بھی تو لگی ہوئی ہے نا، سوئیں گے ہی۔ اف امایا، کیا کرتی ہو؟ اور تم کرواتی کیا ہو؟ شرم کی واقعی کمی ہے تم میں۔ اپنے سر پر ہاتھ مارے کہتی ہوئی وہ آریان کے شوز اتارتی سے کمبل اڑانے لگتی ہے۔ لال گہرے سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس، جس پر گولڈن کلر کا گوٹے کا کام ہوا تھا، وہ باریکی سے بے حد خوبصورت طریقے سے پیٹ جتنی چولی، پیٹ سے نیچے اچھے خاصے گھیر والا لہنگا پہنے ہوئے، گلے میں زیورات پہنے ہوئے، ماتھے پر ایک طرف ماتھا ٹیکا تو دوسری جانب جھومر لگا کر، بالوں کا جوڑا کیے، سر پر دوپٹہ سیٹ کیے ہوئے، آنکھوں پر گولڈن براؤن میک اپ کیا ہوا اور ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، گالوں کو لال پنک کلر کے بلش آن میں رنگے، کانوں میں بڑے بڑے سے سہارے والے ایئر رنگ پہنے ہوئے، دونوں ہاتھوں میں برائڈل چوڑیاں پہنے ہوئے، پیروں میں ہیل والی سینڈل پہنے، جس کی ہیل زیادہ نہیں تھی۔ مالا پر مکمل دلہن کا روپ چڑھ چکا تھا، لیکن افسوس تھا کہ وہ اپنے آپ کو دلہن کے روپ میں سجا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے تن پر ہر چیز اس وقت اس کے لیے سوائے بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کو بوجھ محسوس کر رہی تھی، پر اتارنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، ہو گئی ہے تیار میری بچی، مالا کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مالا کو دلہن بنا دیکھ ممتا بھرے لہجے میں کہتی ہوئی مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور مالا کے پاس آتی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو مالا، اپنے ہاتھوں میں مالا کا چہرہ پیالے نما انداز میں پکڑتے ہوئے کہتی ہے۔ امی، مجھے کچھ مت بولے، اس وقت میرا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، اس آدمی سے نکاح کرنے دیں، ایسا نہ ہو کہ نکاح کے دن آپ سب کو میرا جنازہ اٹھانا پڑ جائے۔ اپنے چہرے سے اپنی ماں کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، الٹی سیدھی باتیں مت کرو مالا، وہ سخت لہجے میں کہتی ہے۔ میں صرف باتیں ہی کر سکتی ہوں امی، اور میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں پر پیدائش سے بوجھ تھی، جانتی ہوں، پر مجھے اس طرح سے اپنے سر سے اتار پھینکنے کی کوشش کریں گے آپ سب، اس بات کی امید نہیں تھی مجھے۔ جس آدمی نے مجھے مارنے کی کوشش کی، آپ لوگ اسی سے میرا نکاح کروا رہے ہیں، آخر کس لیے؟ تاکہ وہ مجھے میرے پیدا ہونے پر ہر دن افسوس کروائے، میرے اندر ہر دن مرنے کی خواہش پیدا کرے، اسی لیے نا؟ مالا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے جو اسی کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ یہ فیصلہ پنچایت میں ہوا ہے مالا، اور تم اچھے سے جانتی ہو جو فیصلے پنچایت میں ہوتے ہیں وہ فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، ان سے انکار کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور خاص طور پر سائیں خان کے فیصلے پر انکار کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، چاہے وہ تمہارا بابا ہو یا کوئی اور ہو، سائیں خان کا فیصلہ ہر شخص کو یہاں ماننا پڑتا ہے۔ مالا کو ٹوٹا دیکھ درد بھرے لہجے میں وہ کہتی ہیں، پر میں نے تو سنا تھا کہ کسی کی اولاد پر سب سے زیادہ اختیار اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، نہ کہ سردار کا۔
یا کسی اور کا؟ جب میرے ماں باپ مجھے کسی اور کے سپرد خود کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا انہیں اس بات کا الزام کسی اور کو دینا چاہیے۔ سائیں خان گاؤں کے سردار ہیں، میری زندگی کے نہیں۔ میری زندگی کے مالک تو آپ دونوں تھے۔ آپ لوگوں نے میری زندگی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے کیوں اس شخص پر بوجھ بننے کے لیے بھیج رہے ہیں آپ؟ جانتی ہیں نا مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ پہلے بھی منگنی آپ لوگوں نے خود رکھی، وہ توڑ دی، اب سیدھا نکاح کر رہے ہیں میرا، وہ بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ۔ کیا تم نہیں کرنا چاہتی شادی؟ مالا کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کی ماں پوچھتی ہے۔ میرے پاس نہ ہی ہاں کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی انکار کرنے کا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی امی، بس مر جانے کو دل کر رہا ہے۔ مالا ایسے نہیں کہتے، آج اچھا دن ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہو، اس طرح کی باتیں مت کرو۔ مالا کی بات سنتے ہوئے فوراً سے اس کے پاس آتی ہے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے کہتی ہے، امی مجھے خود کے لیے مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کچھ بھی سننا نہیں ہے، کسی کی آواز نہ آئے پلیز۔ مالا کہتی ہے اور اس کی امی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ کمرے کے دروازے بند ہونے کی آواز مالا کے کانوں میں پڑتی ہے اور اس کے آنسو اپنا ضبط توڑ دیتے ہیں۔ مالا کی ماں کمرے سے باہر نکلتی ہے کہ انہیں گاڑیوں کے آنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جس کو سنتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ہال کی جانب بڑھتی ہے۔ ہال میں موجود یحییٰ شاہ اور رجب اور ان کے باقی بچے تھے۔ سب اس وقت سادہ سے لباس میں تھے، کوئی شادی کی تقریب کی طرح تیار نہیں ہوا تھا سوائے مالا کے۔ سب عام دنوں کی طرح ہی اپنے سادہ لباس میں موجود تھے۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی سب کی نظریں دروازے کی جانب اٹھتی ہیں اور ایک ایک کر کے سب صوفوں سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ 3 بلیک کلر کی گاڑیاں جن کے آگے وائٹ کلر کی گاڑی تھی، چاروں کے چاروں لینڈ کروزرز بڑی، نیو، صاف شفاف روشنی جیسے ہی ان پر پڑتی وہ گاڑیاں چمک رہی تھیں۔ پیچھے کی 3 گاڑیوں میں گارڈز تھے جو حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی گاڑیوں سے باہر نکلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آگے کی گاڑی جو کہ سفید رنگ کی تھی، اس میں سے فرنٹ سیٹ سے زیان نکلتا ہے شیروز کے ساتھ، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زیان بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے، اپنے دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے، وائٹ کلر کے جوگرز پہنے ہوئے، بے حد پرکشش اور بے حد کمال شخصیت کا لگ رہا تھا۔ گاڑی سے صرف زیان کو نکلتا دیکھ سب کی نظریں حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب اٹھتی ہیں۔ براتیوں کا ویلکم ایسے کرتے ہیں؟ اتنا بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو کہ جب کوئی آتا ہے تو باہر نکل کے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے؟ اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے زیان کہتا ہے، تم اکیلے آئے ہو، باقی لوگ کہاں ہیں؟ تمہارا بھائی، تمہارا باپ تو کہہ رہا تھا، کیا ارادہ بدل گیا ہے ان کا؟ رجب زیان سے پوچھتا ہوا حویلی سے باہر نکلتا ہے۔ میرا باپ اور میرا بھائی ایک بار ارادہ بنا لے تو وہ مرتے دم تک بدلتے نہیں ہیں۔ تم تو اس بات سے واقف ہی ہوگے نا، اسی لیے بہتر ہے میرے منہ نہ لگو اور 10 قدم دور کھڑے رہو مجھ سے۔ زیان رجب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، میں یہاں آپ سب کو لینے آیا ہوں، گاڑیاں تیار ہیں، آپ لوگ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، پھر چلتے ہیں۔ زیان حویلی میں کھڑے باقی لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولتا ہے، کیا مطلب؟ ہم کیوں جائیں گے تمہارے ساتھ؟ بارات تم لوگوں نے لے کر آنی تھی نا؟ یحییٰ شاہ تجسس سے پوچھتا ہوا حویلی سے باہر نکلتا ہے، ہم لوگوں نے ٹرینڈ چینج کر دیا ہے، اب بارات ہم نہیں لائیں گے، بارات ہم یہاں سے لے کر جائیں گے، یہ سمجھیں کہ ہم آپ کے رخصتی کا خرچہ بچا رہے ہیں۔ حویلی میں سارے لوگ گاؤں کے پہنچ چکے ہیں اور صرف آپ لوگوں کی کمی ہے، اب آپ لوگ بھی چلیں۔ اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بولنا چاہتے ہو؟ سیدھا سیدھا بولو، کیوں باتوں میں الجھا رہے ہو؟ یحییٰ شاہ زیان کے سامنے کھڑا ہوتا غصے میں کہتا ہے، مطلب یہ ہے انکل، آپ کو کیا لگتا ہے یہ حویلی شادی کے لائق لگ رہی ہے اور ہم لوگ یہاں آئیں گے شادی کر لیں گے؟ ہم لوگوں نے سجا لی ہے حویلی اور مہمانوں کو وہاں بلایا ہے، صرف آپ لوگوں کی کمی ہے، چلیں وہیں نکاح ہوگا، وہیں ہماری دلہن رہے گی، بس خان بابا کا حکم ہے کہ نکاح کے لیے آپ لوگوں کو وہاں بلایا جائے، وہاں سے یہاں کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ شادی ونی میں کی جا رہی ہے، عام شادیوں کی طرح نہیں ہے جو یہاں پر بارات لائی جائے گی، اسی لیے آپ لوگ وہاں چلیں گے۔ اور خان بابا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری حویلی آنے میں کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، دلہن کو ہم لے جاتے ہیں، باقی آپ سوچ لیں کہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا ہے ہماری حویلی میں پہنچ کر، یا پھر ہم انہیں یہاں سے لے جائیں۔ زیان یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گاڑی کے دروازے سے پشت ٹکا کر پرسکون انداز میں اپنے سامنے کھڑے شخص کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تم لوگ ہمارے صبر کو آزما رہے ہو، تم سب کے سب پچھتاؤ گے۔ پچھتا تو آپ روک رہے ہیں انکل، ہمارے خان بابا کو چیلنج کر کے۔ زیان کہتے کہتے 2 پل کے لیے ٹھہرتا ہے اور گاڑی سے ٹیک ہٹاتا سیدھا ہو کر
یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کی جانب کچھ قدم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ ہی آپ کے بیٹے کو میرے بھائی پر گولی چلانی چاہیے تھی۔ نہ میرا بابا اور نہ ہی میرا بھائی اور نہ ہی میرے خاندان کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی شخص کو غلطی کے لیے، گناہ کے لیے معاف نہیں کرتا۔ اب ٹائم ضائع مت کریں، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ اس سے پہلے وہ قاضی صاحب بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، بس آپ لوگوں کا انتظار ہے۔ کچھ دیر یہاں انتظار کرو، ہم سب بھی چلیں گے۔ اپنی بچی کو ایسے ہی تمہارے حوالے تو نہیں کر سکتے نا؟ یحییٰ شاہ سر جھکائے کہتا ہے، بسم اللہ کریں، 10 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا، زیان مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، اور یحییٰ شاہ اپنے سارے گھر والوں کو لیے واپس حویلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد سارے ہلکے پھلکے سے تیار ہوئے، کپڑے بدلے سب کے سب حویلی سے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان سب کے پیچھے ایک طرف مالا کی ماں اور دوسری طرف مالا کی کزن، دونوں اسے سیڑھیوں سے نیچے احتیاط سے لے کر آ رہے تھے۔ جیسے ہی مالا حویلی سے باہر نکلتی ہے، زیان جلدی سے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا ہو جاتا ہے، اور مالا کی ماں اور کزن دونوں اسے زیان کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے اس کے اطراف میں بیٹھ جاتی ہیں۔ باقی کے گھر والے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ سب کے بیٹھنے کے بعد زیان اور شیروز بھی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے واپس حویلی کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ خان حویلی میں اس وقت ہر طرف روشنی ہی روشنی، لوگوں کے قہقہوں کے بولنے کی آوازیں عروج پر تھیں۔ کوئی طنزیہ لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی پرجوش خوشی سے بھرپور انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ کھانا حویلی میں آنے کا موقع گاؤں کے لوگوں کو بہت کم ملتا ہے۔ وہ لوگ تبھی آتے ہیں جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جسے صرف سائیں خان ہی حل کر سکتے ہیں، لیکن آج سب گاؤں والوں کو حویلی آنے کی اجازت تھی۔ حویلی کے باہر گارڈن میں سب موجود تھے، تقریباً سبھی تھے، سب کے سب حویلی کے اندر کی موجود ماحول کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ خان کی حویلی میں ادا بھائی کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اسے یہاں کیسے رکھا جا رہا ہے اور وہ یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ عباس نے پوری پنچایت کے سامنے نکاح کا اعلان کیا تھا، اس لیے وہ سب کو بلا کر سب کی موجودگی میں عارش اور مالا کا نکاح کروانے لگا تھا۔ سائیں خان خود بھی اس وقت باہر گارڈن میں موجود گاؤں کے کچھ بڑے خاندان کے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ادا، علیزے، سرخان، بانی اور روحان چاروں ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، زیان کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ امایا ابھی تک اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ امایا، جلدی کرو لڑکی، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ تمہیں 2 گھنٹے ہونے لگے ہیں، تم یہاں تیار ہو رہی ہو، باہر تمہارے بھائی کا نکاح ہو جائے گا نا، اور تم یہاں تیار ہی ہوتی رہ جاؤ گی۔ امایا اپنا سارا میک اپ کا سامان اٹھائے واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے لگاتار واش روم میں ہی تھی۔ آریان سو کر بھی اٹھ جاتا ہے، تیار بھی ہو جاتا ہے، پر امایا ابھی تک واش روم میں بند تھی۔ شاہ، ہو گئی تیار میں، بس 1 منٹ۔ امایا کے واش روم سے آواز آتی ہے، تم مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک منٹ ہی کر رہی ہو، نکل آؤ باہر، ایسے بھی کیا تیار ہو رہی ہو؟ لگو کی تو تم پھر بھی چڑیل ہی نا، جتنا مرضی میک اپ لگا لو اپنے منہ پر۔ اپنے کوٹ کو بیڈ سے اٹھائے پہنتے ہوئے خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتے آریان بولتا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں چھوٹی چڑیل ہوں نا تو آپ نے آج مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھنا، ویسے جتنی خوبصورت میں لگ رہی ہوں نا، نظر ہٹانا تو مشکل ہو جائے گا مجھ پر سے، لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنا منع ہے، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ غصیلے لہجے میں آواز آتی ہے، جس پر آریان غصہ کرنے کے بجائے ہنس پڑتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنی ہوئی ہو تم، باہر تو آؤ، میں بھی تو دیکھوں کون سی اپسرا لگ رہی ہو جو تم اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہی ہو۔ آریان کہتا ہے کہ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلتا ہے، اور فل گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس، جس پر گولڈن کلر کا ہی کام کیا ہوا تھا، چہرے پر سافٹ گولڈن میک اپ کیے، ہونٹوں پر ریڈ کلر کے لپسٹک لگائے، لائٹ پنک کلر کے بلش آن لگائے، ماتھے پر بڑا سا ٹیکا لگائے، کانوں کو خالی چھوڑے، گلے میں باریک سا چوکر پہنے، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں اور انگلیوں میں خوبصورت سی انگوٹھی ڈالے، امایا ہاتھوں سے لہنگے کو پکڑے واش روم سے باہر نکلتی ہے کہ آریان کی نظریں سرسری سی اس کی جانب اٹھتی ہیں، لیکن ایک بار اٹھ کر وہ پھر اس پر سے ہٹانا مشکل ہو جاتی ہیں۔ امایا کمرے میں داخل ہوتی ہے اور آریان کی توجہ اس کی جانب اٹھتی ہے، اسے دیکھ کر جیسے وہ پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ جس پوزیشن میں کھڑا اپنی گھڑی پہن رہا تھا، وہ گھڑی کو بند کر رہا تھا کہ امایا کو دیکھ آریان اسی پوزیشن میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ آریان کا ایسا ری ایکشن دیکھ امایا پل کے لیے تو واقعی ٹھہر جاتی ہے، لیکن خود کو کمپوز کرتی نظر آریان سے ہٹائے وہ کمرے میں آریان کے سامنے سے گزرتی ہوئی صوفے پر پڑا سینڈل کا ڈبہ اٹھائے وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اپنی سینڈل پہننے کے لیے امایا اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہے اور آریان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آتی ہے۔
مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بھی خود بخود نکل آتا ہے جو اسے وہی سنتا ہے اس وقت۔ امایا صوفے پر بیٹھے اپنی سینڈل پہن رہی ہوتی ہے کہ آریان گہری سانس لیتا اس کی جانب دیکھتا ہے۔ امایا کا لہنگا بار بار اس کے پیروں کی جانب گر رہا تھا۔ وہ ہیل تو پہن لیتی ہے، پھر اس کے اسٹریپس باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امایا کی جدوجہد دیکھتے ہوئے آریان خود ہی اس کے پاس جاتا، کچھ نہ کہے گھٹنے کے بل بیٹھتا امایا کا پیر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے گھٹنے پر رکھ دیتا ہے۔ امایا پل کے لیے حیران ہوتی ہے اور اپنا پیر پیچھے کھینچنے لگتی ہے، لیکن آریان اس کے پیر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے واپس اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھے اس کی ہیل کے اسٹریپس باندھنے لگتا ہے۔ آریان زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے جھکا تھا، کسی کے سامنے جھک کر اس کے پیر اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنے گھٹنے پر رکھے۔ وہ خود سے 17 سال چھوٹی اس لڑکی کے آگے ہر طرح سے ہارا تھا۔ یہاں اس کی کوئی پولیٹکس کام نہیں آتی تھی، نہ ہی کوئی جیتنے کی خواہش دل میں ہوتی تھی۔ یہاں بس ہار مانی جاتی تھی اور سر جھکایا جاتا تھا اور محبوب کے قدموں کو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے جیسے ہاتھوں میں اٹھائے۔ آریان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی جسے امایا دیکھ تو نہیں پاتی، لیکن آریان کی حرکت پر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ قابض ہو جاتی ہے۔ ہو گئی بند، چلے۔ امایا کے دونوں پیروں کی اسٹریپس باندھے اس کے پیر زمین پر واپس رکھے آریان سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھتا ہے، تعریف نہیں کریں گے آپ؟ آریان کے سوال پر امایا بھی سوال کرتی ہے، جس کے جواب میں آریان مسکراتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور بنا کچھ بولے امایا کے سر ماتھے پر بوسہ دے جاتا ہے۔ چھوٹی چڑیل ہی لگ رہی ہو ابھی بھی تم۔ امایا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اب کی بار اس کے ہونٹوں پر چھوٹی سی شرارت کیے کہتا ہے، مجھے پتا ہے اچھی لگ رہی ہوں، نہ کرے تعریف، مجھے نہیں چاہیے آپ کی تعریف دوبارہ۔ آریان کے سینے پر ہاتھ رکھے امایا کہتی ہوئی صوفے سے اٹھتی ہے اور آریان کو کراس کرتی ہوئی جاتی ہے کہ آریان کی گھڑی کے حکم میں امایا کا دوپٹہ اٹک جاتا ہے، جس سے اس کے آگے کی جانب بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ دوپٹہ کھنچ کر خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی آریان امایا کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے امایا کے قدموں کو روک دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کو بھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوپٹہ چھوڑے شاہ، یہ دوپٹہ خود الجھا ہے مجھ میں۔ شاہ، مار کھانی ہے آپ نے، چھوڑے مجھے، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو یہاں پھر سے رومانس سوچ رہا ہے، چھوڑ دے مجھے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ماروں۔ آریان کے سینے سے لگی امایا سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اگر اب تم نے مجھے مارا تو کورٹ میں ڈائریکٹ رپورٹ درج کرواؤں گا تمہاری۔ رپورٹ تو پولیس اسٹیشن میں درج ہوتی ہے نا؟ آریان کی بات پر حیرانگی سے امایا پوچھتی ہے، بعد میں فیصلہ تو کورٹ میں ہی ہوتا ہے نا؟ امایا کی گردن سے اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے آریان کہتا ہے، ہیں وہ تو بڑے بڑے کیسز کے ہوتے ہیں، تو تمہیں یہ چھوٹی بات لگتی ہے؟ تمہارا شوہر ورلڈ فیمس بندہ ہے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا، مجھے کچھ بھی کہا اور کیا تو تم سیدھا اریسٹ ہو کر اگلے دن ہی موت کی سزا کی آوازیں سنو گی اپنے چاروں طرف سے۔ آریان ایٹیٹیوڈ مارتے ہوئے کہتا ہے، اچھا جی۔ سر اٹھائے امایا ایک آئیبرو اٹھائے ہوئے کہتی ہے، ہاں جی۔ مسکراتے ہوئے آریان کہتا ہے اور جھک کر امایا کی گردن پر لو بائٹ بنانے لگتا ہے، تو مطلب میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتی ہوں، باقی آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آریان کا لمس محسوس کرتی امایا اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھتی ہے، بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں میں۔ پل کے لیے گردن کو آزاد کیے کہتا ہے اور کہتے ہی امایا کے کان کے لوب پر اپنے لب رکھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر سے بائٹ کرنے لگتا ہے۔ آہ شاہ، کانٹے تو نہیں، اور یہ بھی نہیں کریں، ابھی تیار ہوئی ہوں میں۔ آریان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے امایا کہتی ہے، تیار بھی تو میرے لیے ہی ہوئی ہو نا، تو دیکھنے تو دو اچھے سے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ چوم رہے ہیں مجھے اور میک اپ خراب کر رہے ہیں میرا۔ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے کہتی ہے، وہ تم نے زیادہ میک اپ کیا ہے نا، تو بس اسی لیے میں اسے کم کر رہا ہوں۔ کہتے ہی امایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پیارے نما انداز میں پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ جاتا ہے۔ کیسے؟ کس کر کے آپ میک اپ ریموو کر رہے ہیں میرا؟ بند آنکھوں سے کہتی ہے، کیسے؟ کس کر کے آپ میک اپ ریموور ہیں کیا میرے؟ بند آنکھوں سے ہی کہتی ہے، میں تو بہت کچھ ریموو کرنے والا بن سکتا ہوں، تم صرف میک اپ کی بات کرتی ہو پاگل۔ آریان کہتا ہے اور امایا اپنی آنکھیں کھولنے کے بجائے اور مضبوطی سے بند کر جاتی ہے، اگر اس طرح آنکھیں بند کیے کھڑی رہو گی میرے سامنے تو پھر تمہارا شادی اٹینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا اور میرا تمہیں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ شاہ چپ کر جائیں اور مجھ سے دور رہیں آپ۔
ایسے میں ہی ممکن ہے آپ ایک پیس میں لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنے رہیں۔ مجھ سے جڑیں گے تو زخمی تو ہوں گے نا آپ؟ اپنا چہرہ پیچھے کی جانب کرتی ہوئی آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اس بات کی نصیحت اچھے سے ہو چکی ہے مجھے تم سے پہلی ملاقات میں، پر پہلی ملاقات میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آریان کہہ ہی رہا تھا کہ مایا بول پڑتی ہے۔ ہوا تھا اس پہلی ملاقات میں جب میں نے تمہیں 1 سال کا اپنی گود میں اٹھایا تھا، تب ہوا تھا۔ میں زخمی، اور جو زخم میں نے اس وقت کھایا تھا اس کے نشان آج تک میرے دل میں ہے۔ آریان کچھ لمحات کو تصور کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی گہری سانس لیے مسکراتے ہوئے امایا کو دیکھتا ہے۔ آپ نے مجھے گود میں اٹھایا تھا؟ میں نے 1 سال کی عمر میں آپ کو زخمی کیا تھا؟ پر خان بابا نے تو بتایا تھا کہ آپ سے ملاقات چند لمحوں کی ہوئی تھی، جس پل کی وہ واحد تصویر تھی میرے پاس۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا اور کیا کیا تھا میں نے؟ مجھے بھی بتائیں نا۔ امایا تجسس کے عالم میں پوچھتی ہے۔ بتا دوں گا میں، پر تم سن نہیں پاؤ گی، اس لیے رہنے دو، اور اس وقت مجھے اس خوشبو میں کچھ پل کا سکون لینے دو جو تم نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ امایا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کرتا، اس کے گلے سے لگتے ہوئے کہتا ہے۔ امایا کی بات کو شاہ، ہر چیز کا الزام مجھ پر لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ آریان کی کمر پر تھپڑ مارتے ہوئے امایا کہتی ہے۔ بالکل نہیں آتی، کیونکہ ہر چیز کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ اپنی آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا نا، بس چلیں نیچے، اب بارات آ جائے گی۔ بارات لڑکے والے لے کر آتے ہیں پاگل۔ امایا کی بات پر اسے خود سے دور کرتے ہوئے آریان کہتا ہے۔ پر آپ کو شاید پتہ نہیں، زیان لالا عارش لالا کی دلہن کو لینے گئے ہوئے ہیں، مطلب لالا کی بارات لینے کے لیے، اس لیے ہٹیں دور اور مجھے ان کا ویلکم کرنا ہے۔ آریان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرتے ہوئے امایا کہتی ہے۔ لڑکی والے بارات لے کر کب سے آنے لگ گئے؟ امایا کو اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھتا ہے۔